बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओं बुजुर्गों के लिए या मुसब्बी वल अस्बाब का एक ऐसा वसीफ़ा लेकर आया हूँ। जो लोग कहते हैं कि हमारी हाजात पूरी नहीं होती, जो बहनें कहती हैं कि हमारे रिश्ते नहीं होते, जो मियाँ बीवी की लड़ाइयों से तंग आ चुके हैं, तलाक़ की नौबत आ चुकी है, जिनके चलते कारोबार बंद हो चुके हैं, जो चाली पीरों फ़कीरों से ठोकरें खा चुके हैं, जो दिन रात मेहनत व मुशक्क़त के बावजूद कामयाब नहीं हो रहे, आज या मुसब्बिब अल अस्बाब का ये वसीफ़ा मेरे बताए के तरीके से पढ़िएगा। इंशाअल्लाह वसीफ़ा आपको मैं बताऊंगा, पढ़ना आपने है, मांगना रब्बे करीम से है। या मुसब्बिब अल अस्बाब रब्बे करीम की सिफ़त है। या मुसब्बिब अल अस्बाब रब का नाम भी है, रब की सिफ़त भी है, जो साबित करती है कि रब की ज़ात ही गैब से असबाब पैदा करती है, और जब तक रब की ज़ात असबाब पैदा ना करे आपका कोई भी काम मुकम्मल हो नहीं सकता। और जब कोई बंदा मुश्किल वक्त में, अपनी लाचारी में, बेबसी में, मजबूरी में, परेशानी में या मुसब्बिब अल अस्बाब पड़ता है, तो रब की ज़ात गैब से ऐसे रास्ते बनाती है कि बंदे को ख़ुद भी समझ नहीं आती कि उसके साथ हो क्या रहा है। अगर आप में से कोई इतना परेशान है कि घर में एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, घर में फाके हैं, तंगदस्तियाँ हैं, परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, तो या मुसब्बिब अल अस्बाब का वजीफ़ा पढ़ लीजिए। मेरा रब ऐसे ऐसे असबाब से रिज़्क़ का इंतज़ाम करेगा कि आपको ख़ुद भी समझ नहीं आएगी कि जिस घर में एक वक्त का खाने को नहीं, वहाँ रिज़्क़ और दौलत का सैलाब आ जाएगा। बंद कारोबार चल पड़ेगा, कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, सिर्फ़ एक तस्बीह या मुसब्बिब अल अस्बाब पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। आज के दौर में इंसान गुर्बत का शिकार है, तंगदस्ती का शिकार है, परेशानियों का शिकार है, तो सबसे पहले जाली पीरों फ़कीरों के पास जाता है, फिर दर दर की ठोकरें खाता है, फिर लोगों के ताने सुनता है। जब कहीं से कोई मदद नज़र नहीं आती, फिर रब की बारगाह में मौजूद हो जाता है, फिर रब की बारगाह के हाथ फैलाता है, रोता है कि रब की ज़ात अब मेरी मदद फरमाए। इतनी देर में रब की ज़ात नाराज़ हो जाती है। आज पूरी दुनिया में तबाही व बर्बादी की सबसे बड़ी वजह हमारा सीधे रास्ते से भटक जाना है। जब हम सीधे रास्ते से भटक जाते हैं, हम जाली पीरों फ़कीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं, फिर तबाही व बर्बादी हमारा मुकद्दर हो जाती है। अल्लाह वालो, आज अभी भी वक्त है। इस तबाही व बर्बादी से बचना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि मुश्किलात भी रब की तरफ से हैं, आसानियाँ भी रब की तरफ से हैं। इसलिए जब कभी मुश्किल वक्त आए, जब कभी परेशानी आए, तो हमेशा रब के सामने हाथ फैलाएं, रब करीम से मांगा करें। वो ज़ात हर शय पे कादिर है। और जब कोई बंदा या मुसब्बिब अल अस्बाब से पुकारता है तो रब की ज़ात गैबी असबाब पैदा फरमाती है। बाज़ औक़ात इंसान के साथ ऐसे होता है कि उसे पता भी नहीं लगता, एक काम जो उसको नामुमकिन लग रहा होता है वो अचानक से आसानी में बदल जाता है। इसे गैबी असबाब यानी गैबी मदद कहा जाता है। अगर आप में से कोई बंदा बेहद लाचार है, मजबूर है, बेबस है, बंद गली में जा चुका है, तो या मुसब्बिब अल अस्बाब को पढ़ने का मामूल बना ले। इंशाअल्लाह तमाम रुकावटें हट जाएंगी, बंदिशें टूट जाएंगी, रास्ते खुल जाएंगे। जिस तरफ कदम बढ़ाओगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। मेरा रब बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा, क्योंकि वो ज़ात जब देने पर आती है न शक्लें देखती है, ना अमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाती है। इसी तरह अगर आप में से कोई कर्ज़दार बैठा है, कर्ज़ इतना है कि लोग दरवाज़े पर आकर ताने देते हैं, ज़लील व रुस्वा करते हैं, और आपके पास कोई भी चारा नहीं कि आप कर्ज़ कैसे उतारेंगे, आपको कोई रास्ता दिखाई तक नहीं दे रहा, तो या मुसब्बिब अल अस्बाब को पढ़ कर देखिएगा। मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि कर्ज़ करोड़ों का भी है,
جو آپ کو لگتا ہے کہ اتر نہیں سکتا، کروڑوں کا قرض بھی غیب سے اتر جائے گا۔ قرض داروں کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ غیب سے کیسے اسباب بن رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، مرد سن رہا ہے تو مرد پڑھ لے، عورت سن رہی ہے تو عورت پڑھ لے۔ آج ہر دوسری عورت بے اولادی کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی رضا موجود نہیں۔ دوسرا، ہم فوری طور پر ڈاکٹرز کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، ادویات لینا شروع کر دیتے ہیں، انجیکشنز لگوانا شروع کر دیتے ہیں، بڑے بڑے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ آج بے اولادی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے رب کے سامنے بیٹھو، اپنے گھر کے خاموش کونے میں رب کریم کے سامنے عاجزی کے ساتھ بیٹھ کر یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھو۔ اگر یا مسبب الاسباب سے آپ کو اولاد نہ مل جائے تو پھر کہنا، وہ ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے، وہ ذات مانگنے والے سے راضی ہو جاتی ہے، اور پھر اتنا دیتی ہے کہ بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو مسلمان بھی ہے، اشرف المخلوقات بھی ہے، نبی کریم کی امت میں سے بھی ہے، پھر بھی مشکل وقت میں جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑتا ہے، پھر بھی مشکل وقت میں در در کی خاک چھانتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ یا مسبب الاسباب کا یہ وظیفہ پڑھ کر رب سے مانگ کر دیکھیے گا، لوگ آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھیں گے۔ آپ جن کے پیچھے کامیابی کے لیے جاتے ہیں، آپ جن کے پیچھے کامیابی کے لیے جاتے ہیں، آپ جس نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کے رشتوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، بیٹیاں بیٹے خود پڑھیں، ماں باپ پڑھیں، گھر کا کوئی بھی فرد یا مسبب الاسباب پڑھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، یا مسبب الاسباب ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل ہے جسے پڑھنے کے بعد غیب سے اسباب بن جاتے ہیں، راستے کھل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، اور تمام کام خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا را، اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا مسبب الاسباب کا یہ وظیفہ کسی صورت میں چھوڑیے گا۔ بے شمار فائدے ہیں، بے شمار معجزات ہیں، یہ بے حد ازمودہ عمل ہے۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے جن کو بے شمار لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اگر آپ بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ جب کبھی کسی مشکل پریشانی کا شکار ہو جائیں، آپ جب کبھی کسی رکاوٹ اور بندش کا شکار ہو جائیں تو یا مسبب الاسباب کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کا معمول بنا دیں۔ اللہ کریم نے چاہا تو کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ ذکر الہی کیجیے، ہر بات بنتی چلی جائے گی، ہر پریشانی کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا بتائے گئے طریقے سے ہے۔ ترتیب طریقہ میں بتاؤں گا، پڑھنا آپ نے ہے، مانگنا رب کریم سے ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ توجہ کیجیے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا، اس لیے توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو سنیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ یقین کیجئے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار اپنے مقصد کی نیت کر کے میرے بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ لے، کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات دیکھنے کو ملیں گے۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے، اور جس کا جو بھی مقصد ہے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اگر تو آپ بے روزگار ہیں، اگر تو آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کے گھر میں تنگ دستیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، پیسے کی کمی ہے، بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد روزانہ 100 بار پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو صبح نماز فجر یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر آپ صبح نماز فجر یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو بہترین ہے۔ اگر آپ فجر یا عشاء کے بعد کسی بھی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو پورا دن میں کسی بھی وقت پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ نے رزق کی تنگی کے لیے، پیسے کی کمی کے لیے، فاقوں، غربت اور تنگ دستیاں ختم کرنے کے لیے روزانہ 100 بار یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ اور اب 100 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، سامنے ٹی وی چل رہا ہے، ہاتھ میں موبائل پکڑا ہے، ایسے وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا جلد رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں یا جلد رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو توجہ سے پڑھا کریں۔ تنہائی میں بیٹھ کر یقین کامل کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھا کریں۔ صرف 100 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اگر آپ کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فوری طور پر رب کریم سے ضد کر کے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ صرف ایک تسبیح یا مسبب الاسباب کی روزانہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر آپ چاہیں تو دکان پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتا، صرف چند دن روزانہ یا مسبب الاسباب پڑھنے کی دیر ہے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی بیٹیاں پریشان ہیں رزق کی وجہ سے، بیٹیاں پریشان ہیں اپنے رشتوں کی وجہ سے، بیٹیاں پریشان ہیں کہ عمر گزر رہی ہے، رشتے نہیں ہوتے، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ روزانہ ہر نماز کے بعد، توجہ کیجیے گا، آپ روزانہ ہر نماز کے بعد یا مسبب الاسباب کو صرف 11 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، اور رشتہ ایسا بہترین جگہ پر ہوگا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ انشاءاللہ وہ لوگ جو جلد شادی کرنا چاہتے ہیں یا شادی رکھ چکے ہیں، پیسوں کی کمی ہے، جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں، تو ہر نماز کے بعد لڑکا، لڑکی یا ماں باپ ہر نماز کے بعد 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کی دیر ہے۔ یقین کیجئے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ شادی کے اسباب کیسے ہوں گے، رشتے خود چل کر آئیں گے، بیٹیاں جن کو لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، میں صرف وظیفے کا طریقہ بتا سکتا ہوں، میں اللہ والوں کے اعمال آپ کے حوالے کر سکتا ہوں۔ آپ نے پڑھنا خود ہے، مانگنا رب کریم سے ہے، کیونکہ جس انسان پر پریشانی ہوتی ہے، چاہے وہ پریشانی کسی بھی طرح کی ہو، جو انسان اپنی تڑپ کے ساتھ رب سے مانگتا ہے وہ کسی کے پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے
میرا تو یہ کہنا ہے کہ جب آپ خود پریشان ہیں تو آپ وظیفہ بھی خود پڑھیں، کیونکہ آپ اپنے لیے جس طلب کے ساتھ رب کریم سے مانگ سکتے ہیں کوئی دوسرا آپ کے لیے نہیں مانگ سکتا۔ اس لیے آپ نے یا مسبب الاسباب کو روزانہ 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے اب کوئی قرض دار بیٹھا ہے، کوئی بہن ہے، بھائی ہے، ماں باپ ہیں، بزرگ ہیں، کوئی بھی قرض دار ہے، قرض کروڑوں کا ہے اور آپ کے پاس 1 روپیہ بھی ادا کرنے کو نہیں، نہ آپ کے پاس کوئی وسیلہ ہے، نہ کوئی آپ کو راستہ دکھائی دے رہا ہے کہ آپ قرض سے کیسے خلاصی پائیں گے، تو یقین رکھیے گا کہ آپ نے روزانہ کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ نے کسی ایک نماز کو مقرر کر لینا ہے اور باقاعدگی کے ساتھ روزانہ اس نماز کے بعد 41 بار 41 ٹائمز یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ میرا یقین ہے کہ 41 ٹائمز یا مسبب الاسباب پڑھنے سے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی، قرض ختم ہو جائے گا، قرض کروڑوں کا بھی ہو تو فوراً ختم ہو جائے گا۔ قرض سے مکمل نجات کے لیے، قرض سے مکمل خلاصی کے لیے روزانہ کسی ایک نماز کے بعد باقاعدگی کے ساتھ یا مسبب الاسباب 41 ٹائمز پڑھ لیں۔ صرف 41 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے کروڑوں کا قرض چٹکی میں ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ جھوٹ لگتا ہے، آپ کو ناممکن لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو صرف ایک بار یا مسبب الاسباب کو یقین کامل کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھ کر دیکھیے۔ میں رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، چاہے ساس ہے بہو کے لیے پڑھ لے، بہو ہے ساس کے لیے پڑھ لے، نند دیورانی جٹھانی یا شوہر کے لیے پڑھ لے، حتیٰ کہ نافرمان اور ضدی اولاد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اللہ والو، آپ جس مقصد کو یعنی جس شخص کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اگر تو اس پر پھونک مار سکتے ہیں تو بہترین ہے، نہیں تو موبائل میں اس کی تصویر پر پھونک مار دیں۔ یقین کیجئے گا کہ روزانہ یا مسبب الاسباب کسی بھی وقت 27 بار 27 ٹائمز پڑھ کر جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، یا مسبب الاسباب کو صرف 27 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ شوہر جو آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، جو آپ کو چھوڑ چکا ہے، خود آپ کو آپ کے گھر میں لینے آ جائے گا۔ ضدی شوہر، نافرمان شوہر اور ایک سخت دل شوہر کے دل کو نرم کر دیتا ہے، یا مسبب الاسباب کا یہ وظیفہ شوہر کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے، طاقتور دشمن کو آپ کا غلام بنا دیتا ہے۔ آپ جس کو بھی اپنے قابو میں، جس کو بھی اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، یا مسبب الاسباب کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ توجہ کیجئے گا کہ اگر آپ نے کسی کو قابو میں کرنا ہے تو وہ مقصد جائز ہونا چاہیے۔ اگر آپ ناجائز مقصد کے لیے یا مسبب الاسباب پڑھتے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ آپ کو جائز مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے اور آپ نے صرف 27 بار 27 ٹائمز یا مسبب الاسباب پڑھ کر پھونک مارنی ہے۔ یہ ہیں وہ چند اعمال جن کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا لازمی ہے۔ ہر مقصد کے لیے، ہر پریشانی کے لیے بتائی گئی ترتیب اور طریقے سے پڑھیے گا۔ انشاءاللہ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بچہ رپتی ہو جائے گا۔ جس گھر میں یا مسبب الاسباب پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا تمام نقشہ بدل جاتا ہے، اس گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ ہیں وہ چند خاص اعمال جسے پڑھنے کے بعد آپ کو جتنی توفیق ہے 10 20 50 100 صدقہ خیرات کیجئے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ عمل مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا
میرا یقین ہے کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، آپ کے خزانوں میں، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامل ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا پورا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔